इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो जीतेगा भी। नून लीग के खाली इज्तिमा सबूत हैं, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। परवेज इलाही की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा पीटीआई को इंतखाबात न लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है। 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं। यास्मीन राशिद बोली, नवाज शरीफ 73 साल की बूढ़ी खातून से खौफजदा हैं, वो बाहर निकलें, लोग उन्हें बताएंगे। 8 फरवरी को अवाम घरों से निकले, वोट का हक इस्तेमाल करें और इसके बाद वोट की हिफाजत भी करें। वोट की हिफाजत ना की तो अवाम के वोट चोर लूट लेंगे। हुकूमत में डार कभी वजीर खजाना नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, ये मजाक है जो नून लीग वालों ने कहा, सियासत को कुर्बान किया और रियासत को बचाया। मुल्क में सैलाब था और पंजाब जिमनी इलेक्शन हो रहे थे, समझ से बालदर है। इस मौके पर टीम में बड़ी तब्दीली इत्तेहादियों की मुशावरत के बगैर क्यों की गई। अगस्त में IMF डील बड़ी मुश्किल से हुई। शहबाज शरीफ चाहते तो सियासत और रियासत दोनों बचा सकते थे। आज मैदान में कोई नहीं, ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। 8 फरवरी को कोई घरों में नहीं बैठेगा, सब शेर पर ठप्पा लगाएंगे। मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब, कहा मेरे सामने मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया मगर हम मैदान छोड़कर नहीं भागे। हमने इंतकाम और झूठे केसेस का सामना किया लेकिन कोई मुस्लिम लीगी नवाज शरीफ को छोड़कर नहीं गया। बोले आज इंतकाम और लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था 9 मई को रियासत पर हमला कर दो, मजलूमियत का रोना मत रो, तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं। आज नौजवान जो 9 मई को हमला करने पर जेल में बंद है, उनको तरगीब तुमने दी। पाकिस्तान और ईरान के सिफारती ताल्लुकात बहाल, दोनों मुल्कों का सफीरों को दोबारा तैनात करने का फैसला। वज़राए ख़ारजा की गुफ्तगू में सफीर वापस भिजवाने पर बात हुई, तारीख जल्द तय की जाएगी। ईरान हमले के बाद पाकिस्तान ने एहतजाजन सफीर तेहरान से वापस बुला लिया था। ईरानी सफीर को भी इस्लामाबाद में वापस आने से रोक दिया गया था। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास और ईरानी हममनसब में टेलीफोनिक राब्ता, सफीरों की दारुल हुकूमतों में वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है गुफ्तगू में पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात और ताउन पर जोर दिया गया। निगरां वज़ीर ख़ारजा ने कहा इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम ताउन की बुनियाद पर होना चाहिए। दोनों मुल्कों में कशीदगी कम करने पर भी इत्तफाक हुआ। ईरानी एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा सैयद रसूल मसूवी का दोस्ताना ट्वीट, लिखा पाकिस्तान खुदा का अता करदा हमसाया है, ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दुश्मनों को ताल्लुकात मुतासर नहीं करने देंगे। पाकिस्तानी हममनसब रहीम कुरैशी ने भी जवाब दिया, तमाम मसाइल को मस्बत बातचीत से हल करना चाहिए। बेहतरीन ताल्लुकात के लिए एतमाद और यकीन की बहाली जरूरी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ अहमियत का हामिल है, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। इजलास में बताया गया ऑपरेशन मरकबर संचार ईरान में गैर हुकूमती जगहों पर मुकीम पाकिस्तानी निजात बलूच दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। ईरान बरादर मुस्लिम मुल्क है, मवासलाती चैनल्स को इलाकाई अमन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तारीखी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की राह हमवार करेंगे। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के रद्दमल को सराहा। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से आनी हाथों से निपटने का आज़म जाहिर किया गया। खुद मुख्तारी की मजीद खिलाफ वर्जी का जामे जवाब देने के लिए तैयारियों पर भी गौर। इजलास में शुरका को खित्ते में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान ईरान सूरत हाल के असरात, सियासी और सफारती पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। इजलास में आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, इंटेलिजेंस चीफ्स, वफाकी वज़रा की शिरकत। पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। निगरां वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू,
اعلامیے کے مطابق انوار الحق کاکڑ نے کہا پاکستان اور ایران برادر ملک ہیں، تاریخی تعلقات کا احترام ہے، دونوں کی مفاد میں تعلقات بحال کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ تمام ممالک بالخصوص ہمسایوں کے ساتھ تعاون پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں۔ کابینہ نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے جنوبی پنجاب میں ڈیرے آج کوٹ ادو میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ اسپورٹ کمپلیکس میں جلسے کی تیاریاں جاری۔ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، جو بھی حکومت آئے گی ہم اس کا حصہ ہوں گے۔ جہانگیر ترین کی میڈیا سے گفتگو، بولے گزشتہ حکومت بھی آزاد لوگوں کو شامل کر کے بنوائی تھی، بانی پی ٹی آئی سے اچھے تعلقات تھے، حالات خراب ہوتے ہی میں پیچھے ہٹ گیا۔ تعلقات کس کی وجہ سے خراب ہوئے یہ نہیں کہنا چاہتا۔ علیم خان بولے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تو عدالت سے ریلیف نہیں لے سکتے۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تھے، ہمارا منشور دوسری جماعتیں بھی اپنا رہی ہیں۔ بلاول بھٹو نے بھی کہا 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بہت پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے الیکشن کیمپ پر حملہ، نامعلوم افراد نے پیٹرول بموں سے حملہ کیا، دروازوں پر لگے پینر فلیکس جل گئے۔ حملہ NA 127 کے صوبائی حلقے 162 کے دفتر پر کیا گیا۔ پی پی رہنما شیری رحمان کہتی ہیں الیکشن آفس پر حملہ تشویشناک ہے، پولیس ہماری FIR درج کرنے سے بھی انکار کر رہی ہے۔ پنجاب پولیس کے ذمہ داران الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے۔ حملے سے لگتا ہے مخالفین پنجاب میں بلاول کی پذیرائی سے پریشان ہیں۔ نون لیگ کو ایبٹ میں بڑا دھچکا، سابق گورنر سردار مہتاب عباسی نے NA 17 ایبٹ میں PTI امیدوار علی خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سردار مہتاب نون لیگ کے دور میں وفاقی وزیر، وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا رہ چکے ہیں۔ ساہیوال میں PP 200 میں لیگی امیدوار اور حامی آپس میں لڑ پڑے۔ انتخابی مہم کے دوران امیدواروں کے حامیوں میں فائرنگ کا تبادلہ، لیگی امیدوار ملک ارشد نے آزاد امیدوار اسد بلوچ اور حامیوں پر پرچہ کٹوا دیا۔ سابق لیگی میئر اسد بلوچ ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ £190 ملین کیس، وکلا لطیف کھوسہ اور شہباز کھوسہ کیس سے الگ ہو گئے۔ لطیف کھوسہ اور ٹیم نے انتخابات میں مصروفیات کی وجہ سے خود کو کیس سے الگ کیا۔ لطیف کھوسہ عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے لیے PTI کے امیدوار ہیں۔ کیس میں لطیف کھوسہ کی جگہ علی ظفر بانی PTI کی وکالت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی PTI نے لطیف کھوسہ کو کیس سے الگ ہونے کی کوئی ہدایت نہیں دی۔ توشہ خانہ کیس میں سردار شہباز کھوسہ بانی PTI کی وکالت جاری رکھیں گے۔ جیل میں سائفر ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ وفاقی حکومت نے چیلنج کیا۔ موقف اپنایا، ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا، ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت کی حیثیت ختم کرنے کا اختیار نہیں۔ درخواست میں بانی PTI، DG FIA، IG، چیف کمشنر اسلام آباد کو فریق بنایا گیا۔ فری اور فیئر الیکشن کروانا چاہتے ہیں، یقینی بنائیں گے سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، یہ دھبا نہیں لیں گے کہ ہماری وجہ سے کچھ مسئلہ ہوا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، بولے امیدوار جلد سے جلوس کریں اور اپنی آزادانہ مہم چلائیں، پنجاب میں کوئی رکاوٹ ڈالے تو ہم سے رابطہ کریں، ہم اپنا کوئی سینٹر بنا دیں گے کہ امیدوار شکایت کروا سکیں، الیکشن کمیشن کو بھی شکایات بھیج سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ممنوعہ بور لائسنس کے اجرا کا نوٹس لے لیا۔ عدالت نے نوٹس اسلحہ چوری کے ملزم کی ضمانت کے مقدمے میں لیا۔ دوران سماعت DIG مردان کی جانب سے جاری لائسنس عدالت کو دکھایا گیا۔ عدالت نے استفسار کیا، ممنوعہ بور کا لائسنس جاری کیا جا سکتا ہے اور کون جاری کرے گا، کس اختیار پر؟ DIG مردان کی جانب سے ممنوعہ اسلحہ رکھنے کا اجازت نامہ دیا گیا۔ رجسٹرار آفس کو کیس رجسٹرڈ کرنے کا حکم، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس، صوبائی سیکرٹری داخلہ اور IG سے بھی 1 ماہ میں رپورٹ طلب۔
کے الیکٹرک کو مزید 20 سال کراچی میں رہنے کا پروانہ مل گیا. نیپرا نے کے الیکٹرک کو 2044 تک بجلی تقسیم کا نیا لائسنس جاری کر دیا. سی او کے الیکٹرک مونس الوی کا اظہار تشکر. کہتے ہیں کراچی کی خدمت جاری رکھنے کا ہمارا خواب پورا ہوا. حافظ نعیم الرحمان نے نیپرا کا فیصلہ کراچی دشمنی قرار دے دیا. بولے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے کر لائے عمل طے کریں گے. میری میٹرک میں پرسنٹیج تھی 89 اور اب ان لوگوں نے مجھے ایک پیپر میں فیل کر دیا. دھاندلی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ, ان کو پیپر ری چیک کرنے چاہیے. بیٹی کا رزلٹ ہے ماشاءاللہ, وہ ٹاپر ہے. میٹرک میں 94.5% اس کی آئی تھی. میتھ میں تو بالکل ہی فیل کر دیا انہوں نے. میری 94% آئی تھی. ایکسپیکٹڈ مارکس انہوں نے نہیں دیے, پرسنٹیج بہت کم بنا دیے, 60s میں بنا دیے. میری 5 سپلی لگی ہیں. میٹرک میں میری 77 تھی. میری میٹرک میں 79% بنی تھی. اس دفعہ میری 2 پیپر میں سپلی آئی ہے. کراچی کے طلباء کو امتحانی سال ضائع ہونے کا خوف ستانے لگا. فیل کیے گئے طلباء اسکروٹنی کے لیے انٹر بورڈ پہنچ گئے. بورڈ آفس کے باہر احتجاج, کاپیوں کی جانچ پڑتال میں عملے پر غفلت کا الزام لگا دیا. بچوں کے والدین کا کہنا ہے میٹرک کے پوزیشن ہولڈر انٹر میں کیسے فیل ہو گئے. طلباء اور والدین کا اسکروٹنی کی فیس ختم کرنے کا مطالبہ. طلباء کے احتجاج کے بعد محکمہ تعلیم نے 6 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی جو 1 ہفتے میں رپورٹ جمع کرائے گی. پیپلز پارٹی نے تمام امتحانی بورڈز پر قبضہ کر رکھا ہے. اندرون سندھ سے یہاں پر ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں. کراچی کے بچوں کی انٹرمیڈیٹ میں پرسنٹیج کم کر کے انہیں پیچھے کیا جا رہا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا معاملے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ. پی پی پر تنقید. کہا آصف زرداری سندھ میں کوئی ایک اسپتال بتا دے جہاں وہ اپنے خاندان کا علاج کرواتے ہوں. سندھ میں صحت کا بجٹ 212 ارب روپے ہے لیکن اس کا بڑا حصہ عوام پر نہیں لگ رہا. ایم کیو ایم پاکستان کل باغ جناح کراچی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری. خواجہ اظہار کی بلاول بھٹو پر تنقید. کہا انہیں پہلے بابے سے تکلیف تھی, اب بابو سے ہے. کراچی بابوؤں کا شہر ہے اور ووٹ بھی انہی کو ملے گا. ہمارا نعرہ ہے ہمارا شہر, ہمارا اختیار اور ہماری سرکار. جمہوری طریقے سے اختیار ملا تو ٹھیک, ورنہ ہم لے ہی لیں گے. حکومت سندھ وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے عوام کی موٹر سائیکل اور فون بازیاب کرائیں. کیا مجھے نہیں پتا موٹر سائیکل کہاں کھل کر بکتی ہے؟ کیا مجھے نہیں معلوم کہ چوری کے موبائل فون کہاں خریدے اور بیچے جاتے ہیں؟ گورنر سندھ کامران کشوری کی میڈیا سے گفتگو. کہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں پولیس کو میرے ماتحت کر دیں, اس کے بعد دیکھتا ہوں کیسے کوئی موٹر سائیکل یا موبائل فون چھن جائے. تھانہ ایس ایچ اوز کا کام عوام کی خدمت اور سیکورٹی ہے, ان کو میں انسان کا بچہ بناؤں گا. اگرچہ اس ملک میں کوئی قانون ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی رول آف لا ایگزسٹ کرتا ہے, تو اس قلم کے مزدور ساتھی کے قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے. شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتل تاحال آزاد. پی ایف یو جے کی اپیل پر کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج. صحافیوں کی بڑی تعداد میں شرکت. صحافی رہنماؤں کا کہنا تھا یقین دہانیوں کے باوجود جان محمد کے قاتل گرفتار نہیں کیے جا سکے. حکومت صحافیوں کے تحفظ میں ناکام ہو گئی ہے. صحافیوں کو معاشی قتل عام کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. آزادی اظہار پر قدغن لگا دی گئی. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شدید دھند. حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک, موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک, موٹر وے M4 باہو انٹرچینج سے پنڈی بھٹیاں تک, موٹر وے M5 اور موٹر وے M11 مکمل بند. لاہور فیصل آباد ریلوے ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت بھی متاثر. پتوکی میں دھند کے باعث ٹریفک حادثے میں 3 افراد جاں بحق 2 زخمی. ریسکیو کام کے مطابق پولٹری فارم کی گاڑی سڑک کنارے کھڑے ٹریلر سے ٹکرائی. جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل. پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ ذکا اشرف نے استعفی دے دیا. ذکا اشرف بطور چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی اور ممبر بورڈ آف گورنر مستعفی ہو گئے. کہتے ہیں میں کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہا تھا, اس طرح ہمارے لیے کام کرنا ممکن نہیں.